बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इस पर बात करें और शाम के अंदर जो कुछ हुआ, हमने देखा कि चंद दिनों से जो शाम के अंदर अपोजिशन मिलिशिया जिसको कहा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि ये जो शाम के अंदर बागी हैं और दहशतगर्द और न जाने कैसे कैसे अल्फाज जिनके बारे में इस्तेमाल किए जाते थे। 24 साला दौर इक़्तिदार जो बशर अल असद का था ख़त्म हुआ। शाम के जो हालात थे, जिस तरह से शाम चल रहा था, सबको पता है कि बशर अल असद के सुपरविजन के अंदर शाम के अंदर क्या हालात थे और किस तरह से सब कुछ चल रहा था। फिर आखिर जब भी ऐसे जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ वहीं के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं और फिर अपनी मेहनत आपके तहत जैसे भी कर सकें, इनको मलीशिया कहा जाता है, इनको टेररिस्ट कहा जाता है। जिस तरह आज अगर देखें, हम फ़लस्तीन की बात करें तो वहाँ पे जो कुछ हमास ने किया, हमास को भी आज जो लेबल्स लगाए जा रहे हैं, इसी तरह यही तमाम तर लेबल्स इन्हीं को कहे जाते थे, इन्हीं को लगाए जाते थे। और इनके सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी सजदा शुक्र की वीडियो सामने आई और बेचारा लता साहब का महल महल के नीचे टनल्स के थ्रू गई हुई बेसमेंट्स और बेसमेंट्स के अंदर तामीर हुए बड़े बड़े महलात। ये सब कुछ जुल्म जब भी किसी भी मुल्क की किसी भी रियासत के लीडर्स लूट मार करके और अपने दुश्मनों से पैसे फंडिंग लेके जब ये सब कुछ करते हैं तो फिर यही होता है। लेकिन एंड रिज़ल्ट यही है कि अब इस टाइम पे शाम के अंदर हालात बदल चुके हैं और हमेशा की तरह हमने देखा, जिस तरह हमारे मुल्क से भी बहुत से लीडर्स भागते हैं और अपने मुल्कों को, दूसरे मुल्कों को जाते हैं जहाँ पे पैसा और इन्वेस्टमेंट दबाई होती है इस मुल्क से निकाल के। इसी तरह जो बशर अल असद साहब की फैमिली थी, वो सारी पूरा ख़ानदान उठ के रशिया चला गया। पहले से शायद इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, बहुत सा पैसा वहाँ दबाया होगा लाजमी, तभी रशिया चले गए। जिस तरह हमने देखा कि हसीना वाजिद साहिबा बांग्लादेश के अंदर जब ये सब कुछ हुआ है, वो भी उठी और उठ के इंडिया चली गई, चूँकि इंडिया के साथ तवील अरसा तक उनकी पार्टनरशिप रही और जिस तरह से बांग्लादेश को कंट्रोल करते रहे इन भारत की माँ के ऊपर, और जिस तरह भारत कहता था वैसे वो मूव करती थी और सब कुछ। उसके बाद इन दी एंड हमने देखा कि किस तरह बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स निकले और स्टूडेंट्स निकल के अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और उसके बाद सब कुछ किया और फिर बांग्लादेश को वापस रिटेन भी किया। इसी तरह शाम को देखें तो शाम के अंदर होने वाले तमाम तर मामला, अब बशर अल असद साहब का जो ये दौर है, और एक जो बड़ी हैरानकुन बात सामने आई कि जेलों के अंदर कई दहाइयों से लोग कैद थे, औरतें बच्चे बूढ़े भी थे जो जेलों में कैद थे, कई दहाइयों से कैद थे। इन सबको आज़ाद कराया गया है और आज़ाद होने के बाद बहुत से लोगों ने ये बातें भी बताई कि आज ही के दिन कोई 2 घंटे पहले हमें फांसी पे लटका दिया जाना था अगर आज़ाद ना हुए होते तो। कैसे लकी लोग होंगे वो जिनको चंद घंटे पहले फांसी पे दे दी जानी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद, सारी सिचुएशन चेंज होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग जो कि जेलों में बेचारे ख्वार हो रहे थे, उन सबको वहाँ से रिहा कराया गया है। आखिर क्यों मुल्कों में ऐसा होता है? और ये इट इज़ नॉट द फर्स्ट एग्जांपल हेयर। अगर हम देखें, बहुत से ऐसे ममालिक, बहुत से ऐसे इस्लामी ममालिक जिन्हें कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने आती है। आज अफ़गानिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शरई हुकूमत है और वहाँ पे शरीयत के मुताबिक निज़ाम चल रहा है। इसी तरह शाम के अंदर भी जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि शरीयत के मुताबिक, शरीयत शरई निज़ाम को शाम के अंदर लगाया जाएगा, शाम के अंदर शरई निज़ाम होगा और उसके मुताबिक पूरा शाम चलेगा, पूरा मुल्क चलेगा। अगर ऐसा हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। और जितने भी तमाम तर लोग हैं जो शाम की और किसी भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो उनको अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो यही बेहतरी है, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम वाहिद दीन है जो कि फितरत के मुताबिक है और हर चीज़ इसकी जो है वो पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव इसमें नहीं है। जो बताने वाले, जो इस दीन के मुखालिफ काम करने वाले लोग हैं, वो तो कहते हैं, जो बातें भी करते रहते हैं, दे जस्ट वांट टू क्लेम मुस्लिम्स एज टेररिस्ट, और वो कोशिश करते हैं हमेशा मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को एक बैड लेबल दिया जाए। लेकिन दर हकीकत सबसे बड़े टेररिस्ट अगर देखा जाए तो यूएस, इसराइल जो जुल्म आज कर रहे हैं, और जो यूएस जुल्म करता रहा है दुनिया के कई ममालिक के अंदर, इससे बड़ा टेररिज्म और क्या होगा? इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। साथ ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज इसरार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ जावेद इकबाल साहब से। जावेद साहब, बशर अल असद साहब का जो 24 साल दौर इक़्तिदार, आखिर इस 24 साल दौर इक़्तिदार के अंदर क्या कुछ लूटा होगा, क्या कुछ किया होगा उस मुल्क के अंदर, क्या क्या जुल्म किए होंगे वहाँ पे,
جس طرح سے لاکھوں لوگوں کو قید میں ڈالا ہوا تھا جن میں سے موسٹلی بے گناہ لوگ تھے اور ان کو صرف اس لیے قید میں ڈال دیا گیا چونکہ وہ سربراہ کے اگینسٹ بات کر رہے تھے یا شاید پارٹی کی اگینسٹ بات کر رہے تھے یا وہاں کے سسٹم کے اگینسٹ چل رہے تھے, اپنے ہی ملک کے اوپر ان کے قبضہ ہوا تھا. اب وہ آزاد ہو چکے ہیں اور آزاد ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شریعت کے مطابق نظام چلے گا. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ سر؟ اس ڈیکیڈ میں مڈل ایسٹ میں یہ سب سے بڑا چینج ہے اور واقعہ ہے, یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ 13 سال کی یہ خانہ جنگی جو ہے اس کا رزلٹ ہے جو آپ کے سامنے آیا. بالکل. ابھی اس ساری پریوگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو بھی ٹریس کرنا پڑے گا. یہ ایکچولی فیصل تھے ان کا جو کنگ تھے یہاں پہ, فرینچ بیک تھے وہ جو حکومت کر رہے تھے, تو ان کا تختہ الٹا گیا 1966 میں. 1966 میں یہ جو اس کا والد تھے حافظ الاسد, حافظ الاسد نے باتھ پارٹی نے جوائن کی, تو باتھ پارٹی یہ چینج لے کے آئی تھی, انہوں نے ریوولٹ کیا تھا بالکل جو کو ہوا تھا. تو اس وقت بیسیکلی ہی از اے پائلٹ یہ حافظ الاسد ہے, تو اس کو یہ پہلے چیف آف ایئر اسٹاف بنایا پھر ڈیفینس منسٹر بنا دیا گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں 1966 سے ہی یہ خاندان اقتدار میں آ چکا تھا اور باتھ پارٹی جو اس پہ حکمران ہو گئی تھی. اور جب انہوں نے حکمرانی شروع کی 1970 میں آ کے حافظ الاسد نے اس کو اپنے جو بات کا لیڈر تھا اس کو بھی ٹاپل کر دیا اور ہی ٹک دا کمپلیٹ کنٹرول آف دا کنٹری. اس کے بعد یہ اس کا تعلق ہے الویتی جو سلسلہ ہے مسلمانوں کا, پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, اس سے تعلق ہے. اور یہ بالکل تھوڑے سے ہیں شام میں, یعنی 10% ہیں, 11-12 لاکھ ان کی کل آبادی ہے. اب یہ 11-12 لاکھ کی آبادی جو ہے یہ کنٹرول کر رہی تھی, حکومت کر رہی تھی پورے 3-4-5 کروڑ جتنے بھی تھے باقی شیعہ اور سنی دونوں ملا کے, ان پہ حکومت کر رہے تھے یہ. اور ان کو حکومت جو ان کو تھی اس کے پیچھے ظاہر رشیا اور اس کی قوتیں جو تھیں ان کو بیک کر رہی تھی. حافظ الاسد نے جب حکومت شروع کی تو اس نے بھی اپنی جو اپوننٹ تھے جب جو شیعہ اور سنی تھے ان کو مارنا شروع کر دیا. اور اس نے آپ یقین جانیں ابھی اس وقت جو لوگ ریلیز ہوئے ہیں نا, اس میں کچھ ایسے ہیں قیدی جو حافظ الاسد نے قید کیے تھے, 40 سال سے قید میں تھے, اس قسم کے لوگ بھی ہیں. تو اس قسم کی یہ ظلم انہوں نے اپنے ملک کے اندر روا رکھا. الٹیمیٹلی اب یہ بشار الاسد جو ہے یہ تو گیا, یہ رشیا چلا گیا, اسائلم مل گیا اس کو. اسائلم وہاں پہ اس لیے ملی ہے کہ ہی جوائنز ہینڈ ود دیم رشین کے ساتھ, اور کوئی ملک شاید اس کو اسائلم دیتا نا. اب شارٹلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو پرائمریلی یہ ڈیفیٹ ہے ایک پولیٹیکل یا اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے رشیا کی, چائنا کی اور ایران کی, اس گروپ کی. they have been defeated. پالیسی کامیاب ہوئی ہے بیسیکلی امریکہ کی, اینڈ جو فرنٹ مین تھے وہ یاتناؤ اور محمد بن سلیمان تھے, ان کی پالیسی کامیاب ہو گئی ہے. اور انہوں نے الٹیمیٹلی وہ کامیاب جو بھی ان گروپ تھا انہوں نے لانچ کیا ہوا تھا وہ اب انہوں نے پورا کنٹرول دمشق پہ سنبھال لیا ہے. اور اس وقت بھی جو اسرائیل ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ شام کا جو کچھ ایریا جو اس پہ قبضہ کر لیں, کیونکہ اس وقت اسرائیل کی فوجیں جو ہے ناردن سیریا میں انٹر ہو چکی ہیں اور کچھ ایریا انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. اسرائیلی ایئر فورس اس وقت دمشق میں اٹیک کر رہی ہے, ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے دنیا میں, وہ چاہ رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو یہ ظلم و ستم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا تھا اس پورے ریجن میں, غزہ میں کیا ہوا تھا, اب وہ یہاں پہ بھی کیا ہوا تھا اور اس کو آگے ڈیولپ کر رہے تھے. چلو یہاں سے ایک رشین بلاک جو وہ نکل جائے گا تو ایک بلاک آ جائے گا, اگر یہاں پہ سٹیبلٹی آ جائے کنٹری میں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن سٹیبلٹی کیسے آئے گی اگر یہی تمام تر لوگ جو دہشت گرد ذہن کے مالک ہیں, نیتن یاہو ہو گیا یا امریکہ کی اگر بات کی جائے یا اس بلاک کی بات کی جائے, تو یہ کبھی بھی پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے بہتری آئے گی؟ گریٹر اسرائیل کا بننا ضرور نظر آ رہا ہے اس کے اندر شاید, لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اس میں جو خانہ جنگی تھی وہ ختم ہو جائے گی, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے, جب خانہ جنگی ختم ہوگی تو اس خانہ جنگی کے خاتمے کے نتیجے میں جو عوام انگیج تھے اس لڑائی بڑائی میں اور ان کو جو ان کی زندگی ڈسٹرب تھی وہ ڈسٹربنس کم ہو جائے گی, چاہے وہی چھائے رہیں, چاہے اسرائیلی پالیسی ان کو
मतलब डोमिनेट करे, ठीक है, सऊदीया की पॉलिसी यहाँ पे डोमिनेट करे, इवन टर्की जो है वो भी इंटरेस्टेड था कि ये टैपल हो। कुछ ट्राइबल्स जो थे दे वर बैक्ड बाय टर्की, राइट, वो एक खास एरिया में वो भी ऑपरेट कर रहे थे। तो जब ये पूरे का पूरा ग्रो जो है ये इनको एलिमिनेट करना चाहता था, वो एलिमिनेट हो गए। तो इसके नतीजे में अल्वेतीस जो है उनकी तो बीच में आबादी बहुत थोड़ी सी है। अब शिया और सुन्नी का फसाद ना करा दें ये, ताकि ये लड़ते रहे हमेशा के लिए। और अगर उन्होंने शिया सुन्नी का फसाद नहीं करवाया मुल्क के अंदर, तो फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी इस सेंस में आएगी कि कुछ थोड़ा बहुत अमन आएगा। वो जो मुसलसल लड़ाई थी और जिस तरह डिस्ट्रॉय किया जा रहा था इस मुल्क को, डिस्ट्रॉय तो हो चुका है, अब उसमें स्केलेटन्स ही हैं, वो मोंजोदड़ो बना हुआ है पूरे का पूरा मुल्क। तो अब दोबारा उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। और आमतौर पे आपने देखा होगा जो अमेरिकन पॉलिसी है वो ये है कि ये मारते हैं, उजाड़ते हैं, उसके बाद फिर उनकी मदद करते हैं। आप वियतनाम में देख लें, वियतनाम को तबाह कर दिया, उसके बाद उनको एड करनी शुरू कर दी और उसके बाद उसको बिल्ड किया, प्रॉपर बिल्ड किया। इसी तरह अफगानिस्तान में उन्होंने कितनी तबाही की, अब वो उनको हेल्प कर रहे हैं उनकी अंडर हैंड, जिस तरह भी है कि वो स्टेबल हो जाए। मेरा ख्याल है यहाँ पे भी इस किस्म की पॉलिसी अपनाई जाएगी ताकि जो आम लोग हैं, जो अवाम है, उनको वो अपनी तरफ माइल कर सके और उनकी पॉलिसी की तरफ उनका झुकाव हो। हाफिज राउल साहब क्या समझते हैं सर? बिलाल साहब देखें, बुनियादी बात तो ये है कि मेजर साहब ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू इस पर फरमाई। मैं ये कहता हूँ कि जुल्म के दौर का इख्तिताम हमेशा होता है, और वो जुल्म जो हो रहा था पिछले 50 सालों से, बशार अल असद का बाप जो था पहले वो था, फिर अब ये काबज थे, वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा इन्होंने कर दी। जिस तरह से लोगों को, जिस तरह से इंसानियत को मूली गाजर की तरह इन्होंने काटा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इख्तिताम को पहुँचा। रही बात ये कि लेकिन जो लोग अब वहाँ पर आए हैं वो किसी जमहूरी निज़ाम के तहत तो आए नहीं। ठीक, अब जमहूरी निज़ाम के तहत नहीं आए तो फिर जमहूरियत नाम की कोई बात नहीं है। बात ये है कि ये बड़े से बड़े लोग जो हैं, जो दावा इजाद करते हैं एक जमहूरी निज़ाम होगा, जमहूरियत होगी, किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए जमहूरियत को होना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर देखा जाए जिस तरह के हालात बन चुके हैं, या जिस तरह से इनकी वो जो एक पॉलिसी थी, रशिया की बात कर लें, रशिया के साथ ईरान को देख लिया जाए, यूएस को देख लिया जाए, शाम को देख, ये सारे के सारे लोग मिलके सिर्फ एक ही काम करना चाहते हैं और वो है इंतशार। जिस तरह से आप लोग फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन के अंदर था, सीरिया में, अब सीरिया चले उससे उसने निजात हासिल कर ली है, इसके बाद शाम को उठा, जितने भी मतलब ममालिक हैं, अफगानिस्तान को उठा के देख लिया जाए, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी इनकी पॉलिसी है। तो ये हमेशा अपनी पॉलिसी इसी तरह से डिवाइस करते हैं कि पहले किसी मुल्क को, उसके रहने वाले बशिंदों को मस्मार किया जाए, फिर उसके बाद उनको एड दी जाए, उनकी इमदाद की जाए ताकि उनसे हमदर्दियाँ समेटी जा सके। एक बुनियादी बात यह है कि ये इसलिए भी करते हैं ताकि अपनी रवादारी को, ताकि अपनी उजारादारी को सस्टेन कर सकें, बरकरार रख सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस तरह से इनका गलबा वहाँ से ख़त्म हुआ है और अब दोबारा से वहाँ पर, जिसको बागी ये कहते हैं, मैं ये समझता हूँ बागी नहीं है। वो बात ये है कि वो उस मुल्क के रहने वाले दरअसल बशिंदे हैं कि जिन्होंने वो जो जुल्म था उसके खिलाफ आवाज उठाई, आज वो इक़्तिदार में आगे हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बागी हैं। हाँ, अलबत्ता एक आम इस्तिलाहात के अंदर देख लिया जाए उनको बागी कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि वहाँ पर जमहूरियत आने के लिए वक्त दरकार है, वसाइल की कमी है वहाँ पर। लेकिन ये है कि जिस तरह से अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से पहले रशिया गया, फिर उसके बाद यूएस की बात करें तो यूएस पे चला गया, अब वो स्टेबल है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान 75 सालों में इतनी स्टेबिलिटी को अटेन नहीं कर सका जितनी अफगानिस्तान ने हासिल की है। इसी तरह से बात करें, वहाँ पर अच्छे अगर हुक्मरान हैं, जिस तरह से वो आगे उन्होंने आके रूल ओवर कर लिया, टेक ओवर कर लिया है, और वो तमाम के तमाम मदारों के ऊपर अगर काबूज हो जाते हैं और वो बेहतरीन तरीके से पॉलिसियाँ डिवाइस करते हैं, तो मेरे ख्याल में मुख्तसर वक्त के अंदर वो भी स्टेबल हो सकते हैं। और ये एक बेहतरीन इकदाम भी है। बेहतरीन इकदाम भी, चूँकि अभी हमने रिसेंटली देखा अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि अगर ये लोग आ गए हैं, इन्होंने शरीयत नाफिज कर दिया, तो ये तो बड़े बैकवर्ड लोग होंगे, ये तरक्की नहीं कर सकेंगे, ये शायद दुनिया के अंदर उस तरह से टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के साथ चल नहीं सकेंगे आज के दौर के अंदर, ये लोग किस तरह चलेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, दे आर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन देयर कंट्री, और जो कुछ जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, आने वाले डेकेड के अंदर मुझे तो अफगानिस्तान बहुत बेहतर और बड़ी आगे जो है वो नज़र आ रहा है। लेट्स सी क्या होगा। मेरे साहब आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा मैं अगर ऐड अप करूँ तो जो ये बशार अल असद की हुकूमत थी और जो इसके ख़िलाफ़ मुहिम थी, इसकी क़यादत जो है ये हयात तहरीरुल शाम के नाम जो नाम है इस एक फ़ोर्स का, हयात तहरीरुल शाम,
اس کے سربراہ ابو محمد الجولانی تھے. ان کے ساتھ نیشنل فرنٹ لبریشن، احرار الشام، جیش الازا اور نور الدین زنگ کی تحریک جو ہے، اس کے سمیت اپوزیشن کے دیگر گروپس بھی شامل تھے اس کے اندر، جس میں سے ایک گروپ ٹرکی کا حمایت یافتہ، یعنی ترکی کا حمایت یافتہ جو گروپ تھا، شامی نیشنل آرمی کے نام سے، یعنی شامی نیشنل آرمی کے نام سے جو ایک گروپ تھا جس کو ٹرکی بیکر فنڈ کرتا تھا، وہ اس نے بھی جوائن کیا، اور یہ سب گروپس نے مل کے اس حکومت کا خاتمہ کیا. اب اس کا خاتمے کے بعد بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے جس طرح شاید اسرائیل اور امریکہ کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہوا ہے، لیکن اس میں ٹرکی بھی شامل تھا، باقی گروپس بھی شامل تھے. لیکن ہوگا کیا؟ میجر صاحب جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل کی فورسز گھس چکی ہیں شام میں، چونکہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے جو کچھ غزہ میں ہوا، جس طرح سے جو فلسطین میں ہوا، لبنان میں ہوا، اب شام ہے، اور باقی تمام تر ایریاز میں کرتے کرتے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا جو اپنا نقشے کے اوپر جو ٹرائنگل ہے اس کے مطابق جو انہوں نے پورا کرنا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اسی کی کڑی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شام کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ہیپی کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے. آخر 24 سال سے ایک ہی خاندان جب برسر اقتدار ہوگا تو پھر ملک کا بیڑا غرق تو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بالکل یہ درست ہے پریویو جو آپ اتنا لمبا بات کی آپ نے. جی جس طرح پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکنز افغانستان میں آئے. اب افغانستان میں جو لوگ نیٹیوز تھے ان کو انہوں نے باغی ڈکلیئر کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا. انہوں نے ان کو جی باغی نیٹیوز ڈکلیئر ہمیشہ باغی ہوتے ہیں. جس طرح آج اگر فلسطینیوں کی بات کی جائے، حماس کو باغی کہتے ہیں، تو حماس لوکلز تھے جن کی زمینوں پہ اسرائیلیوں نے قبضہ کیا، تو آج جو مرضی انہیں کہتے رہے. ایگزیکٹلی وہ جو یہ بھی سیریا میں بھی یہی حال ہے. وہ جو لوکلز تھے جن کے حقوق مجروح ہو رہے تھے ان کے حقوق پہ ڈاکہ پڑ رہا تھا. میں نے گزارش کی کہ یہ تو جو حفظ الاسد اور بشار الاسد وغیرہ ہیں، یہ تو یہ جو گروپ تھا یہ الویتیس کا، یہ تو پورا 10% ان کی آبادی ہے پورے ملک کی. تو 10% 90% حکومت کر رہا ہے. اب وہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ تھوڑی عجیب بات ہے کہ وہ انہوں نے کیسے قابو کیا ہوتا باقی سب کو. اب وہ باقی لوگ جو تھے جن میں شیعہ بھی ہوں گے سنی بھی ہوں گے، ان کے حقوق ان کے مجروح ہوتے تھے، ان کو یہ پکڑتے تھے، ان کو پکڑ دکڑ کر کے اندر کرتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے، لمبی لمبی قید دیتے تھے، سزائے موت ہینگ کرتے تھے پولیٹیکل بیس کے اوپر. تو اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوئی ان کے خلاف، جس طرح باقی ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، اپنے ملک میں اس قسم کی سچویشن دیکھ رہے ہیں. تو وہ نفرت جو ہے اس کے نتیجے میں یہ سارا رد عمل آیا، اور جب انہوں نے رد عمل کیا، ریئیکٹ کیا، تو ان کو انہوں نے باغی ڈکلیئر کر دیا. اب باغی کیونکہ حکومت میں تھے تو حکومت کہہ رہی ہے باغی. جو بھی گروپ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہوگی جو اس وقت رول کر رہے ہیں، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے خلاف اٹھے گا، چاہے وہ اپنے جائز حقوق کے لیے اٹھے، اس کو باغی کہتے ہیں. باغی کس کا ہوتا ہے؟ وہ حکومت کا باغی. سر جس طرح آج پاکستان میں اپوزیشن کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد جماعت ہے، بالکل یہی میں نے گزارش کی نا، پاکستان میں بھی یہی حال ہے. تو وہ جو گروپ ہے وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھا ہے، اس کو ایکچولی وہ باغی ملک کا باغی نہیں، وہ ریاست کا باغی نہیں، وہ حکومت کا باغی ہے، وہ ناجائز حکومت کا باغی ہے. صاحب جو کچھ مطلب جس طرح ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹ ایگزامپلز دیکھیں تو سٹارٹنگ فرام افغانستان نے آزادی حاصل کی اور آزاد ہو گئے. وہ امریکہ کو وہاں سے مجبور ہو کے بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا، جان بچا کے بھاگے وہاں سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا بنگلہ دیش، پھر ابھی شام میں جو ہوا، اور اس سے پہلے جس طرح سے کوریا کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ ملٹری کو ہونے لگا تھا، اور اب وہاں کے جو آرمی چیف کہا جائے یا جو ان کے لیڈر ہیں ملٹری کے، انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا اور میں معذرت چاہتا ہوں جو میں نے ملٹری کو کیا، اور جس طرح سے یہاں پہ ہم نے مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش کی اور جو کچھ ہم نے کیا. کیا سمجھتے سر آخر یہ بہت سارا کچھ if we just watch over the world map تو بہت کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے مختلف ممالک کے اندر. How do you take it sir؟ دیکھیں نا، یہ جو اسٹریٹجی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، جو ان کا نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. کیونکہ وہ اس لیے چل رہی ہیں کہ they can afford doing this. ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ خریدتے ہیں، لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، لوگوں کی عزتیں تک خرید لیتے ہیں، وہ لوگوں کی ماں کو بھی خرید لیتے ہیں. پاکستان کے متعلق انہوں نے کہا تھا. تو جو ان کی پیچھے اسٹریٹجی ہے وہ آپ دیکھتے جائیں نا. آپ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے لیں، انہوں نے جاپان کو زیرو کر دیا، ایٹم بم مارا اور فنشڈ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں کر لیا. اب جاپنیز جو ہیں وہاں پہ وہ صرف اپنے کھانے پینے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں. جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس میں وہ نہیں آتے، نمبر ایک. نمبر دو، دے آر مطلب اے باڈی آف امریکہ.
امریکن نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے, ان کی جو پالیسیز ہیں امریکنز کی ان کو وہ اپروو کرتے ہیں, ان کے خلاف نہیں جاتے. ٹھیک. اس طرح اگلا جب پہلے جیسے میں نے گزارش کی ویتنام میں چلے جائیں, ویتنام کو بالکل ختم کر دیا تھا سائیگون جو آج کل ہوچی منہ کراتا ہے, تو یہ بالکل زیرو ہو گیا تھا, یہ پورے علاقے ختم تھے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. جو تباہی افغانستان تھے ایسے ڈبل تباہی وہاں پہ کی گئی تھی. لیکن انہوں نے اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس پہ ایک قسم کا نا اکنامک اور ایک سائیکالوجیکل قبضہ کر لیا ویتنام کے اوپر, ان کی مدد کی, اس کو ری بلڈ کیا, بڑا خوبصورت ری بلڈ کیا. اور اب آپ ویتنام میں چلے جائیں, لوگ اس جنگ کو یاد ضرور کرتے ہیں لیکن اس وقت امریکہ کے خلاف بات کو نہیں کرتا, یہ سارے پرو امریکن ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ. تو ابھی آپ یہ جو افغانستان ہے یہاں پہ بھی یہ حالت دیکھ لیں, دیکھیں پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں, پرو امریکن بنتے ہیں یا نہیں بنتے, یہ تو آگے وقت بتائے گا نا. لیکن یہ پورا جو ایریا ہے مڈل ایسٹ کا, جس میں عراق, شام, ایون اب باری آئے گی سعودی عرب کے بھی, یہ جو لگے ہوئے ہیں نا ان کے ساتھ, جی ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑنا. سر وہاں تو کانسرٹس ہو رہے ہیں, وہاں پہ تو فحاشی سریعام ہو رہی ہے اور وہ بالکل کیا جا رہا ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے ان کی ایما کے مطابق ہی وہاں پہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور دین کے خلاف تمام کام کیا جا رہا ہے. پھر ان کے خلاف وہ ہی ایک پہلا حملہ ہے نا ان کے اوپر, سعودی عرب پہ پہلا حملہ ہی ہے. سب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان ختم کیا جائے, ایمان, ان کا کریکٹر, ان کی بلیفز, ان پہ اٹیک کیا جائے تاکہ ان کی جو اٹیچمنٹ ہے اس سرزمین کے ساتھ, ایون پورے مسلمانوں کی ہے, خانہ کعبہ کے پاس ہے, مدینہ کے رسول اکرم کے ساتھ ہے, اس کو کمزور کیا جائے, اس کو ویکن کیا جائے. ابھی میں ہو کے آؤں وہاں سے تھوڑے ایک ہفتہ پہلے, تو ویسے مدینہ اور مکہ میں تو کتنا خاص نہیں میں نے آبزرو کیا, لیکن کہنے کے مطابق لوگوں سے بھی جو بات چیت ہوئی اس میں یہ تھا کہ دیر از اے چینج. فار ایگزامپل مدینہ میں اور مکہ میں ریسپشنسٹ لڑکیاں بیٹھی تھی ہوٹلز پہ, وہ میں نے دیکھی, پہلے نہیں ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. تو آہستہ آہستہ پردے کا, چونکہ وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ حجاب کے اندر ہونی چاہیے, تمام تر خواتین گھروں سے نکلیں تو برقع پہننا چاہیے ان کو اور وہ حجاب ویئر کریں. اب وہ ریسٹرکشنز بھی ختم کی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ماڈرنائزیشن کی طرف. ایگزیکٹلی. ابھی مدینہ میں ایک سینما ہال بن رہا ہے, وہ میں نے وہ پوچھا, میں نے کہا یہاں پہ کیا سلمان جی سینما بن رہا ہے یہاں پہ, جو کہ وہاں پہ نہیں تھا. ابھی وہ سینما جو ہے ظاہر ہے وہ ایک فوکل پوائنٹ ہوگا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا, جو آہستہ آہستہ لوگوں کے ایمان پہ, لوگوں کے یقین پہ, لوگوں کی جو محبتیں ہیں اس سرزمین سے, اس کے اوپر اٹیک ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ چینج لے کے آئیں گے. تو باقی جگہوں پہ انہوں نے یہ کیا ہے. اب جو پورا مڈل ایسٹ ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ اٹ انٹو اے کالونی. انہوں نے اپنی کالونی بنا لینی ہے یہاں پہ, اور کالونی میں جو انہوں نے ایک پیادہ چھوڑا ہوا ہے, اسرائیل چھوڑا ہوا ہے, وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, وہ گریٹر اسرائیل جب ایکسپینڈ کرے گا, جو انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ nothing is stopping them. جو پہلے جو پیش گوئیاں ہیں رسول اکرم کی, وہ اس کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں جو فرما گئے تھے, وہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح یہ ہوگا. اور یہ غالباً اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہولی سٹیز ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ ہوگا فارن کا. ڈیفینیٹلی یہ تو کہا گیا ہے, تو ایسا ہوگا اور ایسا اس کی تیاری ہوتی نظر آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اٹس ویری نیئر کہ دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہوتا نہ جانے, ہم دیکھیں گے. بالکل سٹیپ بائی سٹیپ ہی قیامت کی طرف بڑھنا ہے نا, ایک دم تو آئے گی نہیں قیامت. کیونکہ اگر صلاح الدین ایوبی کی بات کریں اور اس دور کے لیڈرز کی بات کریں تو انہیں تکلیف ہوتی تھی اگر مسلمانوں پہ پوری دنیا میں بیٹھے کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو, تو وہ کہتے تھے کہ وہ ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے. آج کے دور میں تو ایسا سوچا ہی نہیں جا رہا. جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, جو کچھ شام میں ہوتا رہا کئی ڈیکیڈ سے, جو افغانستان میں ہوتا رہا, جو مسلمان ممالک کے اوپر ہوتا رہا, دوسرے مسلم ممالک نے اس کو نہ کبھی محسوس کیا, نہ کبھی اس کے لیے ایفرٹ کیا, اور نہ کبھی کرتے نظر آ رہے ہیں ان فیوچر. کوئی ان میں ایکا ہم میں نظر نہیں آ رہا. اسرار الحق صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بلال صاحب بالکل درست بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بے حیا ہو جاؤ تو جو دل چاہے کرو. اب معاشرے کو صرف اور صرف بے حیائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. جیسے میجر صاحب نے بھی بات کی کہ وہاں پر سینما جات بن رہے ہیں, سعودی عرب کی بات کریں. سر حرم کی ہے تو یعنی مدینہ شریف کے اندر بننا, اور یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے. صرف ایک ہی بات ہے بنیادی طور پہ, وہ یہ ہے کہ ان کو بے حیائی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن جب بے حیا ہو جائیں گے نا تو پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر دیگر اٹیچ کرنا آسان ہو جائے گا. پھر ان کی محبت کو ختم کرنا, ان کی عقیدت, مسلمانوں کی عقیدت کو ختم کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں عام ہو جائیں گی. دیکھیے بات یہ ہے بلال صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جانے کے باوجود ہم لوگ کیوں اتنے گمراہ کن ہیں, ہم لوگ کتنے
نااہل خود کو اپنا ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ ایسا اقدام ہی نہیں ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کوئی برا کام ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو, نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو, یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل سے برا جانو. میرا خیال ہے کمزور ترین یہ ایمان کا درجہ ہے, کمزور ترین ایمان. ہمارا ایمان اتنا بھی کمزور ہو, اتنا بھی نہیں رہ گیا کہ ہم لوگ اس کو دل سے برا جان سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فکر کرنے کی کوشش ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں, اس کی انتظامیہ, اس کے جو حکمران طبقہ ہے, وہ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ایک پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں افغانستان کی بات کریں تو افغانستان کے اندر کیا نہیں ہو رہا تھا. افغانستان میں بہت کچھ ہو رہا تھا, لیکن جب وہ اقتدار کے اندر آئے ہیں, اقتدار کے اندر آنے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزوں کو ختم کر دینے کے بعد ایک پراپر سسٹم کو لے کے ہیں. دیکھیے اسلام کی بات کریں, اسلام وہ نظام ہے جس کو مسلمان تو کیا کافر بھی سراتے ہیں, انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو اٹھا کے دیکھ لیے تھے, اس کے دور کی آج بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ اور حکومت کر لیتے تو دنیا کے اندر کوئی کافر ہی نہ رہتا. تو یہ باتیں تھی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. شریعت کی پابندی کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے. ایک پراپر نظام کو, ڈیوائس جو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے تب ہی ممکن ہوگا جب یہ لوگ حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں سے باہر نکلے گا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سعودیہ والے پہلے عیاشی کے لیے باہر جایا کرتے تھے, اب یہ کہ وہ تمام کی تمام سہولتیں انہوں نے وہاں پر میسر کر دی ہیں عوام کو, تاکہ ان کو کہیں اور پر جانا نہ پڑے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مسلمانوں کے اوپر جس طرح سے ظلم اور بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے, کشمیر کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے, برما کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے, جس کا نام دینا ہم لوگوں نے درکنار, ہم لوگ کبھی ذکر کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں فلسطین کے اندر پچھلے 5-6-7 مہینوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, 6-7 مہینوں کے اندر وہاں پر کسی ایک ٹی وی چینل کے اوپر بھی آج تک بات نہیں ہوئی. وہ جو ابتدائی دن تھے, تھوڑا عرصہ بات کی گئی کہ جناب اتنے لوگ مارے گئے, ہماری یہ سمجھ نہیں آتی. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری میڈیا والوں کی بات کر لیں, وہ بھی صرف ایک پہلو دکھا رہے ہوتے ہیں دوسرے, اور وہ کون سے پہلو دکھا رہے ہوتے ہیں, صرف مایوسی والے پہلو دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ صرف برائی والے پہلو کو دکھا رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر برائی وہاں پر موجود ہے اور کچھ اچھائیاں بھی موجود ہوں گی, وہاں پر لوگ جا رہے ہیں, جہاد کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں, مسلمان کسی نہ کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ترکی کی بات کریں, انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر وقت اگر جو ہے اس کو دیکھا جائے تو تمام تر معاملات کو سلجھایا جا سکتے ہیں. تمام تر معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. پاکستان تحریک انصاف جو ان کا 24 نومبر کا احتجاج تھا, جو 25-26 کو ہوا, اور پھر 26 کو جو کچھ ہوا, 26 کی رات آپریشن ہوا, اور اس کے بعد آج تک بہت سے ریومرز بھی ہیں, فیک نیوز بھی ہیں, شہادتیں بھی کچھ ہیں, نہ جانے کیا کیا ہوا. پاکستان تحریک انصاف اب ایک سول نافرمانی تحریک چلانے کے لیے ایک کال آ گئی عمران خان صاحب کی جانب سے, اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید کہا ہے کہ سول نافرمانی تحریک شروع کی جائے, جس پہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ متفق نہیں ہے. کیا سول نافرمانی تحریک سولوشن ہے؟ کیا سول نافرمانی تحریک چلے گی تو پھر جس طرح سے ان تمام ملکوں سے ان ملکوں کو لوٹنے والے لیڈرز بھاگے ہیں, ہمارے ملک سے بھی کوئی بھاگتا ہمیں نظر آئے گا؟ آخر ہوگا کیا؟ جاوید اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں سول نافرمانی جو ہے نا, وہ یہ جو تحریک کہہ رہے ہیں تحریک کی اس کو شروع کیا جائے, یہ مجھے ذاتی طور پہ نظر نہیں آتا کہ یہ کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ عجیب و غریب ان کی سائیکی ہے ہماری قوم کی, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. پھر میں ادھر چھوٹی سی شارٹ کٹ کروں گا, اسے ڈائیورٹ کروں گا آپ کے سبجیکٹ سے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ ایک چھوٹا سا نا سٹور تھا, اس پہ چلا گیا, اس کا مینیجر تھا ایک لڑکا, تو ہی کوڈ اسپیک انگلش. اس سے میری بات چیت, اس نے کہا یو آر فرام پاکستان میں. اس کا واٹ از ہیپننگ ان پاکستان, یہ کیا ہو رہا ہے ادھر, کیوں؟ کہتا کہ یہ تو بڑا تباہی ہو رہی ہے, ملٹری انٹرفیئر کرتی ہے سول افیئرز میں, یہ کیا آپ لوگ ابھی وہاں بیٹھا بندہ آپ کو؟ ہاں جی, وہاں بیٹھا اب یعنی اویئرنیس ہے ان لوگوں میں. اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی 24-26 کو ہوا ہے اسلام آباد میں سیکر, اس میں صرف پختون گئے ہیں, اور پنجابی جاتے تو پھر یہ کچھ نہ ہوتا, یہ کامیاب ہو جاتے. پنجابی گیا ہی نہیں. یہ ایک آئیڈیا ہے, ان کو فلوٹ ہو رہا ہے, دے نو اٹ, پیپل نو اٹ. ان کے متعلق یعنی اس قوم کے متعلق لوگوں کے متعلق جانتے ہیں. اب یہ میں یہاں پہ فٹ ان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو ہو گیا نا کہ بھئی انٹرنیشنل لیول پہ اویئرنیس ہے لوگوں کو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پنجابی جو ہیں یہ کچھ نہیں کرتے. اب آپ بے شک یہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر لیں, اس میں پہلی بات ہے کہ بجلی کے بل نہیں دے. آپ بجلی کے بل نہیں دینے, بجلی بند ہو جائے گی, اور میں دیکھوں گا کتنے دن یہ خاص طور پہ پنجابی یہ برداشت کرتے ہیں بجلی کے بغیر گزارا کریں. یہ نہیں کریں گے, وہ پٹھان کر دیں, وہ تو روٹی نہ ملے پھر بھی وہ گزارا کر دیں.
یہ ان کو 1 مہینہ بجلی نہ ملے انہوں نے بل دے دینی ہے، ان کا گیس بند کر دو یہ بل دے دیں گے، ان کا پانی بند کر دو یہ بل دے دیں گے. تو یہ مجھے لگتا نہیں کہ سول نافرمانی جو ہے اس قسم کی یہ کامیاب ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی ہے، ٹیکس نہ دو، یہ نہ دو. وہ ٹیکس کا تو کام ہی لمبا ہے. ٹیکس تو مطلب زیادہ تر تو پے ہو چکے ہیں، ابھی اگلے ٹیکس آئیں گے مہینے بعد 2 مہینے بعد، اس وقت تک وہ جو ٹیمپو ہے، جو جوش ہے، وہ ختم ہو چکا ہوگا. جوش ختم ہو چکا تو ہے، شاید ایسا نہیں ہوگا، آپ نہیں سمجھتے ہیں. سپریم تو کورٹ میں یہ آج کامیاب نہیں لگتا. سپریم کورٹ میں آج فوجی عدالتوں کو جو کیسز سن کے فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا گیا. اسرار الحق صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ بلال صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بات کریں آئین کے اندر آخر حکومت کیوں استدعا کر رہی تھی ایسی امین کہ فوجی عدالتیں جو ہے وہی فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ سنانے کی اجازت دی جائے، ان کو فل ٹائم کورٹس کی اجازت دی جائے؟ حکومت آخر کیوں استدعا کر رہی ہے؟ بلال صاحب دیکھیں، جو فوجی عدالتوں کا پروسیجر ہے نا وہ عام عدالتوں سے ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اس طرح سے ایویڈنس کو ریکارڈ بھی نہیں کی جاتا. کراس ایگزامینیشن کی بات کریں، وہ پراپر اپرچونیٹیز ملی جاتی ہیں، لیکن یہ اس کو جو نا وہ نامینل سا ریڈیوس انٹو رائٹنگ کرتے ہیں. یہ اس میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کی بات کریں تو ہائی کورٹ بھی جو نا وہ لینینٹ ہوتی ہے اس کا ریلیف دینے کے اندر، کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ بہت سے ڈاکومنٹس کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ کانفیڈینشیل رکھا ہوتا ہے، جس کو وہ ریکارڈ کے اوپر نہیں لے کے آتے، اور پھر وہ تمام کی تمام چیزوں کو جب تک ریکارڈ کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے تو عدالتیں جو ہے اس کے اوپر پراپر فیصلہ نہیں کر سکتی. اب بنیادی بات یہ ہے، دیکھیے یہ اس لیے چاہتی ہیں تاکہ فیصلہ ہو. ایک تو سپیڈی ٹرائل ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 بھی یہ ہے کہ ایویڈنس کی بات کریں، پراپر ایویڈنس نہیں ہوگی. نمبر 3 کی بات کریں، یہ اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہوگا. نمبر 4 کی بات کریں، عام پبلک کی بات کریں. دیکھیں پبلک کورٹس کی بابت یہ جنرل پرنسپل ہے کہ عام عوام کی رسائی ہو. کوئی بھی شخص جو ہے اس عدالتی کارروائی سے جو نا وہ دیکھ سکتا ہے، جا کے اس کا حصہ بن سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے. میڈیا کی بات کریں، ان کی رسائی ہوتی ہے. تو یہ تمام کے تمام میڈیا ایسوسیشن کی بات کریں، ان کے حقوق کے اوپر کا بھی استحصال کیا جائے گا. عام پبلک کی بات کریں تو عام پبلک کی رسائی نہیں ہوگی. فیئر ٹرائل کی بات کریں جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، 10A آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جس کو بعد کے اندر امینڈ کر کے لے کے آئے تھے. اس کا پرپس بھی یہ ہے کہ تمام کے تمام ٹرائل کو جو ہے وہ فیئر ہونا چاہیے، پراپر ایویڈنس کو ریکارڈ ہونا چاہیے، پروسیکیوشن بھی اپنی ایویڈنس لے کے آئے، ڈیفینس کو پورا موقع ملنا چاہیے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. لیکن جب وہاں پر ٹرائل ہوگا تو اس ٹرائل کے اندر یہ بہت سارے لکمناز رہ جاتے ہیں، بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہیں جو کہ عام ٹرائل کے اندر نہیں ہوتی، جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سائلین کو. اس لیے یہ تو موجودہ گورنمنٹ تو یہی چاہتی ہے کہ وہ فیصلہ کریں تاکہ جو بھی فیصلہ ہے پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اوپر والی عدالتیں بھی پراپر، اگر کسی ملزم کو کوئی ریلیف ملتا ہے. دیکھیں ایک جنرل پرنسپل یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا. اگر چھوٹا سا بھی شائبہ ہوگا، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، آرٹیکلز ہمارے یہ کہتے ہیں، آئین کی بات کریں وہ یہ کہتا ہے، تذیرہ پاکستان کی بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے. اس کے علاوہ تمام تر پریسیڈنٹس کی بات کریں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آج تک آ چکے ہیں، اور جو کہ 189 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی روشنی میں نیچے والی ماتحت عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہیں، ان تمام کو دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر یہ پرنسپل سیٹلڈ ہے کہ بینیفٹ دیا جائے گا. لیکن وہ والے بینیفٹ جو ہے جب یہ ٹرائل ہوگا، آرمی ٹرائل ہوگا، ملٹری ٹرائل ہوگا، تو اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ سائل کو اس کی اپرچونیٹی نہیں دی جاتی. جب پراپر اپرچونیٹی نہیں ملے گی، ٹرائل پوری طرح سے نہیں ہو سکے گا، تو پھر جو یہ ان کی خواہش ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. ایک بات یہ ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ اگریوڈ لوگوں کے پاس جو ریمیڈیز ہوتی ہیں، وہ ریمیڈی بھی جو ہے وہ بالکل نامینل سی ہوتی ہیں. کہ ہائی کورٹ کی بات کریں، ہائی کورٹ جو ہے وہ اس طرح سے میرٹ آف کیس کو ٹچ نہیں کر سکتی. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے مطابق فیصلے ہو جائیں تاکہ میکسیمم سزائیں مل جائیں ان کو. اور ان کا صرف سول پرپز یہ ہے. دیکھیں جیسے ابھی ہم لوگ بات کریں کہ یہ احتجاج کیا تھا، دیکھیں اس آئینی اور جمہوری ملک کے اندر آئین اور جمہور کی بات کرنا بھی یہ جرم بن چکا ہے. جیسے آپ لوگ دیکھیں گے اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر یہ شامل کر دیا گیا ہے. آرٹیکل 15 کو دیکھ لی جائے، 16 کو دیکھ لیا جائے، 17 کو جس میں موومنٹ ہے، اسمبلی ہے، ایسوسیشن ہے، کہ یہ تمام کے تمام لوگ موومنٹ بھی کر سکتے ہیں، ایسوسیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اسمبلی بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود جو ہے اپنے رائٹس کے حصول کے لیے اکٹھے ہونا ایک جرم بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر ان کے اوپر گولیاں برسا دی جاتی ہیں. یہ تمام کی تمام اگر چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، ایک اپنا سنکرونائز طریقے سے اٹھا کے دیکھ لیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آئین اور جمہور کی بات کرنا، پھر قانون کی بالادستی کی بات کرنا، یہ جرم بن چکا ہوا ہے. کہ جو لوگ اسلام آباد کے اندر اپنے رائٹ دیکھیں، یا تو آپ لوگ اس کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو ختم نہیں کر دیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی احتجاج نہیں ہے، کہ جو اقتدار کے اندر آ جائے گی گورنمنٹ جو بیٹھی ہوگی سٹنگ،
وہ جو دل چاہے فیصلے کرے. عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کو ٹاپل کرنے کی بات کریں, کسی بھی طرح سے اپنا احتجاج کروانے کی بات کریں. جو رائٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر جینے کا حق دیا جا رہا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. اس سے زیادہ کی آپ امید اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اس آئین اور کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کو کرتے ہوئے آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ آپ کو مل, تو وہ ایسی بات نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ان فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتے ہیں, اور پھر دوسری ساتھ میں یہ ہے کہ فیئر ٹرائل جو 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اس کے تحت فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی نہیں ملتی, جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ جو آرمی ایکٹ ہے, اس آرمی ایکٹ کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ کن کن لوگوں کے ٹرائل جو ہیں وہ ان کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر ہوگا, کن لوگوں کے نہیں ہوں گے. اب یہ تمام کے تمام وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی طرح سے ان کے ڈیفنس لائن کو, کسی بھی طرح سے ان کی ایسی سیکرٹ چیزوں کو, کسی بھی طرح سے ان کے ملیشن کی بات کریں, اسلحے کی بات کریں, اسلحے ڈپو جو ہیں, کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچایا. اس کے باوجود حکومت پاکستان کی بات کریں کہ حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ان کے ملٹری ٹرائل ہو جائے, بلکہ آج انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی, بلال صاحب بنیادی طور پہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ 26 جو امینڈمنٹ ہے اس کے فیصلے ہو جانے تک. سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ صاحب کی جانب سے یہ اپلیکیشن ہے. جی بالکل, اور آج ان کو 20,000 روپے فائن بھی کیا, جرمانہ بھی ہو گیا. دیکھیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ لوگ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, عدالتوں کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن یہ کہ بے بنیاد قسم کی درخواستوں کا آ جانا عدالتوں کے ٹائم کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. وہاں پر پریشیس ٹائم ہوتا ہے, بہت سارے مقدمات ہیں, ظاہر ہے ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں اور ٹائم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. جاوید اقبال صاحب, آج جسٹس مسرت ہلالی صاحب کی بات ایڈ کروں, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے ہیں اسی اپلیکیشن کے میں کہ اگر فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کا مطلب ہے فوجی عدالتوں کے اختیار کو تسلیم کرنا. کیا کہیں گے جاوید؟ جی, ابھی تھوڑا سا میں اپنے بھائی سے تھوڑا ڈیفر بھی کروں گا, تھوڑا ایڈ کروں گا, اس طرف بھی آتے ہیں. جی سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ جب فوجی ٹرائل ہوتا ہے تو فیئر چانس نہیں ملتا, پورا پروسیجر نہیں فالو کیا جاتا. نو, پورا چانس دیا جاتا ہے, پورا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے, ایویڈنس وغیرہ سارا ایوری تھنگ از دیئر, سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ تو آپ کا سول کورٹس میں یہ ہو رہا ہے, ایون ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ پہلے سے ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے, یو ہیو ٹو کنوکٹ. رائٹ, جب پہلے بتا دیا تو یو آر گوئنگ ٹو کنوکٹ دس پرسن, تو وہ ٹرائل جو ہے اس کو چلا ہی ایسے جاتا ہے کہ کنوکٹ کرے. یعنی جج نیوٹرل نہیں ہے, آپ یہ سمجھ. بالکل, وہ جب ٹرائل چلائی ہی ایسے جائے کہ وہ اس کو ڈائریکشن اس کرے, اس کو فیڈ ایسے کریں, اس کی ڈائریکشن ایسی بنا دیں کہ اس کو لے جائیں کنوکشن کی طرف, تو کنوکشن ہو جائے گی. وہ کنوکشن کرتے ہیں. یہ ملٹری کورٹس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے, اور سول کورٹ میں تو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جسٹسز تھے, انہوں نے لیٹر لکھا اور کہا کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے. آج اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا, وہ بات ہی نہیں ہوتی. تو اگر سویلین ججز کو پریشرائز کیا جاتا ہے تو پھر فوجی عدالتوں میں جو چاہیں گے. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو سول ججز ہیں یہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں, یہ ڈر جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ان کا وہ جو ان کا کریکٹر کا رول ماڈل ہے وہ اس وقت کدھر جاتا ہے. تو فوجیوں نے تو سیکھا ہی ہے سر. وہ تو یس سر کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ادھر یہی میں کہہ رہا ہوں, ادھر بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کنوکٹ کرنا ہے تو وہ کر رہا ہے, اس کو دوسرا ٹرائل اس طرح چلایا جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ مسرت ہلالی صاحب جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹرائل ملٹری ٹرائل کو اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتھارٹی یا ان کو تسلیم کر لیا جائے, تو وہ تو پہلے تسلیم شدہ ہے, یہ کوئی نئی بات ہے. پہلے ملٹری کورٹس ٹرائل نہیں کرتے رہے, تو ملٹری کورٹس نے اگر ٹرائل کیا ہے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے تو خود گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹ ٹرائل کریں. ٹھیک, اس کی وجہ یہ تھی مسرت ہلالی صاحبہ کہ آپ لوگ فیل ہیں. ٹھیک, یو آر فیلنگ ان یور جاب. دہشت گردوں کے لیے اور ایک سپیڈی ٹرائل کے لیے ایک اسپیشل انہوں نے جو بنایا تھا, وہ اس کا ریزن تو وہ تھا. بالکل, دیکھیں یہ کر نہیں سکتے تھے نا, یا تو جو ثابت کرتے ہیں ہم کیپیبل ہیں. تو آپ کی کیپیبلٹی جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ اس قسم کے چیزیں جو ایڈ کرنا پڑتا ہے. another valid point. اسرار الحق صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے سر, اگر یہ کیسز ہر آنے والا چیف جسٹس 2-4 ہزار کیسز بڑھا دیتا ہے, نمبر بڑھ جاتا ہے, کم نہیں ہوتا, تو پھر یہ بھی تو انکیپیبلٹی ہوئی نا. بلال صاحب اس میں دیکھیں کوئی رائے نہیں, 2 راہیں نہیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کافی حد تک اس میں فلاز ہیں, لیکنز ہیں, بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ سپیڈی ٹرائل ہو سکتا ہے, تو کیا آئی ٹی سی کے اندر نہیں ہو سکتا؟ کیا عام عدالتوں کے اندر نہیں ہوتا؟ کیا عام جو عدالتیں ہیں ان کو ماڈل کورٹس ڈکلیئر نہیں کیا ہوگا؟ پچھلے کئی سالوں سے کچھ عدالتیں ماڈل کورٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں اور وہ ڈے بائی ڈے پروسیڈنگ چلا رہی ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. ایک بات ٹھیک ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جناب ان کو ڈائریکشن ایسی دی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہی فیصلہ سنانا, تو پھر اس کے مطابق وہ کیس کو
بناتے ہی اس ترتیب کے ساتھ ہیں کہ الٹیمیٹلی کنوکشن جو نا وہ دینا جو نا وہ ضروری ہو جاتی ہے. Right. ہاں بنی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ مقدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ انکیپیبلٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی انکیپیبلٹی نہیں ہے، ان کی انکمپیٹنسی نہیں ہے، بلکہ اس سسٹم کی انکمپیٹنسی ہے. دیکھیں اگر جو ہے جوڈیشری کی بات کریں تو ججز کی تعداد کو بڑھانے کی بات کی جائے، ابھی جیسے بڑھے تھے پاکستان جوڈیشل کمیشن نے نام بھی ریکمینڈ کر دیے تھے، لیکن ججز کی تعداد کو نہیں بڑھایا گیا. اگر لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو 60 ججز کے اندر میرے خیال میں شاید 40 کے قریب ججز ہیں. اب باقی سیٹیں جو 60 میں ہیں وہ بھی کم ہیں. پوری 60 سیٹیں یہاں پر پوری نہیں ہو رہی ہیں، مکمل جو سیٹ ہے وہی پورا نہیں ہو رہا. تو ایڈ ہاک ججز کی بات کریں، ایڈیشنل ججز کی بات کریں تو وہ تو بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. جب ججز ایک جج صاحب کے پاس اگر 100 کے قریب کیس لگا ہوا تو مجھے یہ بتائیں کہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ 100 کیسوں کو سنا جائے پھر اس کے بعد ایک لیگل کوسچن کو ڈیسائیڈ کرے. ایک بات یہ بھی ہے. دوسری بات یہ بھی لال صاحب کہ عدالتوں کے اندر کیسز کی تعداد کے بڑھنے کی ایک بنیادی وجہ اور بھی ہے. وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر صرف اور صرف وہ والے مقدمات کو جانا چاہیے جس میں کوسچن آف لا ڈیسائیڈ کرنے کی بات ہو. اور کوسچن آف لا کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی اتھارٹیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو قانون اور آئین ہمارے پاس موجود ہے، اگر اسی کو پراپرلی تھریش کر لیا جائے تو میرے خیال میں آدھے صفحے کے اندر جو ہے اس پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ جات ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ایک ایسا ہے، سسٹم کے اندر جو ہے کچھ پسند ناپسند کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، پھر کچھ لوگوں کو خوش ناخوش کرنے والی باتیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ ڈائریکشنز کی باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ مورلی دیکھا جائے تمام کی تمام چیزوں کو اگر ہم یکساں پوزیشن کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو ان تمام کے تمام لیکوناس کو جب تک ہم لوگ ختم نہیں کریں گے یہ سسٹم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کہا گیا کہ عدالتیں بھی جو نا وہ اگر اپنا جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں، ایگزیکٹو کی بات کریں اور پارلیمنٹ کی بات کریں، وہ سپریم ادارے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. جب تک یہ انڈیپینڈنٹ اصل حقیقت کے اندر جو ہے وہ اصلی طور کے اوپر نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیسوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد بھی کم ہوتا جائے گا. ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب عدالتوں سے پراپر طریقے سے انصاف نہیں مل سکتا، اسی انصاف کو لینے کے لیے وہ اپنی انا کی جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں اور اس انا کی جنگ کو جیتنے کے لیے وہ کیا کچھ کرتے ہیں، پھر اپنے انتقام دیتے ہیں اور کئی اسی طرح سے مقدمات عدالتوں کے اندر بڑھتے جاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک اسٹریٹجک سسٹم ہونا چاہیے، ایک ایسی پالیسی ڈیوائز ہونی چاہیے، ایک ایسا فنڈامنٹل کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اس کرائٹیریا کے مطابق جو ہے ان عدالتوں کو بھی چلنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم لوگ یو ایس کو دیکھ لیں تو ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کیسے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، ہمارے قانون کی بات کریں تو ابھی دیکھیں 26 امینڈمنٹ ہوگی تو اتنی تیزی کے ساتھ امینڈمنٹس کا ہونا جی بالکل ٹھیک، اتنی تیزی کے ساتھ امینڈمنٹس کا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر بہت سارے لکونات سسٹم میں لکونات ہیں. ابھی ایک میں تھوڑی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ فرما رہے ہیں کہ سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم یہ ہے، سسٹم وہ ہے. آفٹر آل ڈیفائن سسٹم ہے کیا، کس کو سسٹم کہہ رہے ہیں آپ؟ اور سسٹم یہ انسان ہی ہیں، یہی ہیں، یہی لوگ ہیں. یہ لوگ ٹھیک کام کریں تو سسٹم ٹھیک ہوگا، یہ لوگ غلط کام کریں تو سسٹم غلط ہوگا. یہ انسان غلط ہیں، یہ جج غلط ہیں، یہ ان کی سلیکشن غلط ہے، یہ ان کا فائبر خراب ہے. نہیں سر، لیکن سلیکشن کیسے ٹھیک ہوگی؟ آخر اگر یہ غلط ہی آتے جا رہے ہیں تو آخر کب ٹھیک ہوں گے؟ دیٹ از واٹ از ہیومن بینگز جو انوالومنٹ ہے نا، ہیومن بینگز کی انوالومنٹ گندی انوالومنٹ ہے، ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں، فائبر ٹوٹل فائبر ٹھیک نہیں. چیف لگانا اور باقی سب لگانا بھی انہی کے اختیار میں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں رہا، ایک چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، وہ آئے ادھر یہ جوڈیشل اکیڈمی سول ججز کی کوئی بننی تھی لاہور میں، تو یہاں پہ وہ سارے ججز تھے تو یہ تقریر فرما رہے تھے. اب ان کو ریکویسٹ کریں گے یار برائے مہربانی انصاف کیا کرو. آپ مجھے یہ بتائیں جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ججوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے انصاف کیا کرو تو وہاں پہ کیا خاک ہونا ہے؟ اور یو ڈو اٹ، یو گیٹ اٹ ڈن، دس از یور ڈیوٹی ٹو ڈو اٹ. اس کو ڈیوائز ایسے کرو، اس میں چیزیں ایسی لاؤ، پنشمنٹس دو. جو غلط لوگ ہیں تو ان کو مثالی ان کے خلاف ایکشن لو، تو پھر ہوگا بننا چاہیے، پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو پھر ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ناظرین، آپ سب کا پروگرام دیکھا. جو باتیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے بڑی فروٹفل باتیں تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.